ख़वातीन और हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पे खुश आमदेद। आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें स्वीडन में उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाती है जो इस मुल्क में आए, उन्होंने मेहनत की, अपना नाम बनाया और उनकी उस जिद्दोजहद में बहुत से लोगों के लिए जो है वो सबक होता है, रहनुमाई होती है कि किस तरह से वो मुश्किलात और उन चीज़ों से गुजर के एक कामयाब इंसान बने हैं। उनमें बिजनेस करने वाले लोग भी शामिल है, उसमें जॉब्स करने वाले लोग भी शामिल है और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें शामिल हैं। तो ऐसे ही एक नौजवान से मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो कि पाकिस्तान से स्वीडन में आए बहुत से ख्वाब लेके, और इसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और फिर ऐसा बिजनेस शुरू किया कि वो बहुत कामयाबी से उस बिजनेस को चला रहे हैं। और उन्होंने स्टॉकहोम में पाकिस्तानी जायके जो है वो मुतारफ करवाए हैं, अपनी एक पहचान बनाई है। उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे किया, कौन कौन सी इसमें मुश्किलात आई। तो आज आपकी मुलाकात मैं कराता हूँ रॉयल स्वीट एंड रेस्टोरेंट के ओनर जनाब सिकंदर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सिकंदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना तारफ़ करवाइए कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और पाकिस्तान में आपकी क्या मसरूफियात थी स्वीडन आने से कबल? मैं पाकिस्तान के एक शहर गुजरांवाला से हूँ और स्वीडन आने से कबल मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट था। अच्छा, तो आपने स्वीडन का ही इंतखाब क्यों किया आने के लिए पाकिस्तान से? अ, बेसिकली मैं स्वीडन आने से पहले एक और कंट्री का भी विज़िट कर चुका हूँ। चूँकि मेरा जो बड़े भाई हैं वो ग्रीस में होते हैं, तो मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे गया पहले। लेकिन फिर मैं ग्रीस से वापस चला गया पाकिस्तान, क्योंकि मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं था बेसिकली, जी, तो मैं वापस चला गया। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे दोबारा वापस जाना चाहिए। जाना चाहिए। जी, तो स्वीडन आप किस सन में आए थे? मैं 2015 में आया था स्वीडन। तो स्वीडन आने के बाद आपको कारोबार करने का ख़्याल कैसे आया? और बेसिकली चूँकि हम शुरू से ही मेरी फैमिली जो है वो बिज़नेस से ही रिलेट करती है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने मतलब मैंने जैसे सब लोग वर्क परमिट को फ़ॉलो करते हैं, मैंने वर्क परमिट लिया। वर्क परमिट लेने के बाद जो है ना वो एक शौक था शुरू से ही कि कुछ अपना जो है ना वो काम करना चाहते थे, वो चलो, किया। आपका इंटरव्यू बहुत से लोग देख रहे होंगे जी, और इसका मकसद भी ये है कि लोगों को आपकी जिद्दोजहद से एक वो रहनुमाई मिले। तो कई ऐसे लोग होंगे जो स्वीडन में इस वक्त हैं या मुस्तकबिल में आना चाहते हैं और यहाँ आके वो कोई भी कारोबार या बिजनेस करना चाहते हैं। जी, जी। तो मुख्तसर अल्फाज में आप बताइए कि एक बंदे ने अगर स्वीडन में बिजनेस करना है तो क्या तरीकाकार है, उसके स्टेप्स क्या हैं? मेरा ख़्याल है कि स्वीडन चूँकि एक बहुत ज़्यादा डेवलप और ऑनलाइन कंट्री है, ठीक है? तो इसमें बिज़नेस करने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं मिलती। मतलब आप सबसे पहले आप एज़ अ बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते वक़्त में, हम्म, ठीक है? सबसे पहला स्टेप जो है आपने अपनी एक कंपनी खोलनी है, ठीक हम्म। है? उसके बाद आपका जो भी बिज़नेस प्लान है, ठीक है? वो उसको फ़ॉलो करें तो वो एक ईज़ी स्टेप है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस आपका जो अपना ये बिजनेस है, जी। आपने जो रॉयल स्वीट एंड रेस्टोरेंट शुरू किया, तो आपने आपके ज़हन में ये क्यों ख्याल आया कि स्वीडन में जो है वो ये बिज़नेस करना चाहिए, मिठाइयों की दुकान होनी चाहिए? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि स्वीडन में इस चीज़ की काफ़ी कमी थी। और स्टॉकहोम में भी या स्टॉकहोम में भी। जी। जी, स्टॉकहोम के अंदर स्वीट्स की जो है ना काफ़ी डिमांड्स थी। हुँ, मतलब अगर आप 2015 से पीछे जाएँ तो यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं थी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी को स्वीट्स फराहम करती ना। जी, तो स्वीट्स की शॉप खोलने से पहले आपको पता होगा, आप आते रहे हमारे पास सुरतुना की शॉप कम्युनिटी ब्रू में, जी, हमारा कैफेटेरिया होता था, एग्ज़ैक्टली। याद है जी, आपको? जी। तो वहाँ पे बेसिकली हमने एक कैफेटेरिया से शुरू किया। कैफेटेरिया में भी आपको पता है कि एक मतलब एक स्वीट्स टाइप की शॉप होती है ना वो जी, भी। जी, जी, वहाँ जी। पे तुरता और इस तरह हुँ, के सैंडविचेज़ वगैरह होते हैं। तो जब वहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी कस्टमर्स आते थे, तो वो इस चीज़ की डिमांड करते थे हुँ, कि हमें पाकिस्तानी स्वीट्स चाहिए। हुँ। तब हमने डिमांड को देख के तो ये फैसला किया कि हम यहाँ पे जो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत तो इस बिज़नेस में आपको ज़ाहिर है मुश्किलात भी आई होंगी, जी, इसमें कई मराहिल होंगे। जी। तो एक तो थोड़ा-सा वो बताइए और फिर आपने कभी सोचा कि नहीं यार ये मैंने मुश्किल फ़ैसला कर लिया है, मुझे बिज़नेस नहीं करना चाहिए, मुझे कोई काम करना चाहिए, तो ऐसा कोई वक़्त आया कभी? ज़ाहिर है कोई भी बिज़नेस जो है वो शुरू में आपको टफ टाइम देता है, ठीक है? तो ऐसा वक़्त नहीं आया कि मुझे ये सोचना पड़े
کہ میں نے یہ ایک مشکل فیصلہ کر لیا کیونکہ ہم نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب بزنس کو کرائسس سے بچانے کے لیے ہم نے 20 گھنٹے کام کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ روتے برو میں تھے تو ایک چھوٹا سا کیفے تھا آپ کا وہاں پہ, اور اب یہ بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے جس میں پارٹیز بھی ہوتی ہیں, بہت بڑی جگہ ہے, اور پھر آپ نے یہ سمجھیں کہ اس کو مٹھائیوں سے آگے بڑھا کے ریسٹورینٹ تک لے آئے, اور پھر اس میں ظاہر آپ کے پاس اب بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ اب ہمارے پاس قریب 10 لوگ کام کر رہے ہیں انکلوڈڈ می. اچھا, ہم مٹھائیوں کی بات کرتے ہیں. ظاہر آپ نے سویڈن میں ذائقے متعارف کرائے, پاکستانی مٹھائیاں اور جتنی بھی انڈین پاکستانی بنگالی کمیونٹی ہے ان سب کی فیورٹ چیزیں آپ کے پاس ہیں. آپ کی جو مٹھائیوں میں سے کون سی ایسی مٹھائی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ کون سی ایسی مٹھائی ہے جو کہتے ہیں جی آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ مٹھائیوں میں جو سب سے زیادہ پیک پہ جا رہی ہیں اس میں کلاکند, گلاب جامن اور کھویا برفی. بیسکلی تو یہ کوشچن مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے. نہیں, میں ایسے ہی چاہتا ہوں نا, دیکھیں آپ اپنی پسند بتا سکتے ہیں. جیسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کچھ مٹھائیاں ان علاقوں کی پہچان ہے, جیسے خوشاب کا ڈوڈا اور پتیسا ہے, اور سیالکوٹ کی جو ہے وہ گوند والی برفی ہے, ملتان کا جو ہے وہ سون حلوہ ہے, کراچی کا بھی حلوہ ہے, پنڈی کی وہ چنا مرغی, پتہ نہیں اس طرح سے مٹھائیاں ہیں. تو آپ اپنی کون سی ایسی فخریہ پیشکش کہتے ہیں تاکہ دیکھنے والے اس کے لیے ضرور آپ کے پاس آئیں؟ بالکل, اگر کسی ایک چیز کی میں بات کروں تو وہ کلاکند ہوگی. کلاکند ہوگی. اور اس کے بعد کھانے, وہ بھی ظاہر آپ مختلف یہاں پہ دیتے ہیں, ناشتہ بھی ہوتا ہے, تو کھانوں میں کون سی ایسی خاص ڈش ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ کھانے جو ہیں وہ اس میں جو کڑھائی ہے ہماری وہ سب سے پیک پہ ہے. لیمب کڑھائی. لیمب کڑھائی, کوئی بھی کڑھائی آپ کھا لیں, چکن, بیف, لام کڑھائی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے ریویوز بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہم نے ریسنٹلی شروع کیا ہے وائٹ قورمہ, جی ٹھیک ہے, اس کے ریویوز بہت اچھا. اور آپ مستقبل میں کچھ چاہتے ہیں کہ ایسی ڈش آپ متعارف کرائیں کہ لوگ اس ڈش کے لیے اسپیشلی دور دور سے آپ کے پاس آئیں؟ اس چیز پہ ہر وقت ہم کام کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی بھی ہم نے مطلب پاؤز نہیں کیا, ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. ان فیوچر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیا ملے گا. جس ایریے میں آپ نے یہ ریسٹورینٹ کھولا ہے اس کے گرد و نواح میں پاکستانی انڈین کمیونٹی بہت زیادہ ہے, بنگلہ دیش سے بھی, تو کیا آپ نے یہ سارا کچھ سروے کر کے یہاں پہ گوربی گوڈ میں ریسٹورینٹ کھولا ہے یا اس کی کچھ اور وجہ ہے؟ نہیں, اس کی دونوں وجہ ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ساؤتھ اسٹاک ہوم ہے اس سائڈ پہ ایشین کا ہمارا جو دیسی کھانا ہے وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, مطلب جو یہ والی کمیونٹی ہے ساری, پاکستانی, انڈینز, بنگالی, یہ سارے نارتھ میں جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. جی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لکیلی ریسٹورینٹ ملا ہی یہاں پہ تھا. یہ دونوں چیزیں ہوگی. اچھا, پاکستانی انڈین تو ظاہر مٹھائیاں شوق سے کھاتے ہیں, ہمارے کھانے بھی. کیا سویڈش لوگ یا دوسری نیشنلٹیز کے لوگ وہ بھی آتے ہیں مٹھائیاں لینے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے؟ سویڈش کمیونٹی کے لوگ کھانا کھانے کے لیے تو آتے ہیں کیونکہ ان کو انڈینز کھانے بہت پسند ہیں, پاکستانی انڈینز کھانے جو ہے اسپائسیز تھوڑے سے, لیکن سویٹس میں وہ تھوڑے سے پیچھے ہیں, ان کو زیادہ میٹھی لگتی ہیں شاید. ہاں, یہ اسی سے سوال آ گیا کہ بعض جو مٹھائیوں والے ہیں وہ کچھ ایسی مٹھائیاں بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں کم کیلوریز ہے. ویسے تو بہت مشکل ہے, ظاہر اس میں فیٹ ہوتی ہے, چینی ہوتی ہے, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ ایسی بنا سکتے ہیں مٹھائیاں جو کم کیلوریز والی ہوں, جو ڈائبٹیز والے لوگ یا جو ویٹ کانشیس ہوں, جو وزن اپنا نہیں بڑھانا چاہتے, مٹھائی بھی کھانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ بیسیکلی ہمارے پاس جو سویٹس ہیں اس میں شوگر تو ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم شوگر یوز کی جائے. تو جب آپ نے یہ شروع کیا یہاں پہ ریسٹورینٹ اور یہ سویٹس, پاکستانی کمیونٹی اور باقی جو ایشین کمیونٹی, ان کا رسپانس کیسا تھا؟ میں بالکل یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ساؤتھ اسٹاک ہوم میں ہمیں اس سائڈ میں پاکستانی کمیونٹی نے بہت اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے شروع میں, کیونکہ وہ اس سائڈ پہ میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ریسٹورینٹ نہیں بنا, تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ مطلب اس سائڈ سے ہمیں ٹریول کر کے دوسری سائڈ پہ جانا پڑتا ہے, نارتھ سائڈ پہ. انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ بھی کیا اور بہت سپورٹ کیا. اچھا, جیسے ویکینڈز آتا ہے
جی تو ویکینڈز کے لیے جو ہے وہ کہ آپ کوئی اسپیشل ناشتہ یا برنچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جیسے عید، رمضان یا دوسرے سے تہوار آتے ہیں جی تو ان موقعوں کے لیے کچھ ہوتا ہے اسپیشل آپ کے پاس؟ بالکل چونکہ ہمارے پاس جو سیٹنگ پلیس ہے وہ کافی زیادہ ہے، آپ نے دیکھا ہے، جی ٹھیک ہے، قریب 150 لوگوں تک ہمارے پاس سیٹنگ پلیس ہے جو کہ شاید نہیں ملتی یہاں پہ، ہوں تو اس حوالے سے جو پورے سال میں اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں ہوں ان ڈیز میں ہم بفے اناؤنس کرتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اور رمضان میں بھی پورا ماہ جو ہے وہ بفے ہوتا ہے، ہوں اس کے علاوہ ہم چھوٹی چھوٹی گیدرنگ آرگنائز کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ کو پتا ہے اسٹاک ہوم میں مطلب سویڈن میں جو گھر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جی تو جس نے بھی گھر میں مطلب کسی نے برتھ ڈے پارٹی کرنی ہے، گیدرنگ کرنی ہے، وہ تو یہاں کر سکتے ہیں. وہ یہاں پہ کر سکتا ہے اچھا ایک چلیے، اچھی پرائس میں. ہاں چلیے یہ بہت اچھا جی ہے. جو نوجوان بزنس کرنا چاہتے ہیں سویڈن میں، آپ پہلے بھی خیر اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے جو یہاں سویڈن آتے ہیں، کام نہیں ملتا لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی کچھ رہنمائی کریں گے؟ بالکل، میں نوجوان کمیونٹی جو ہے اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بزنس کریں، ٹھیک ہے، ایون وہ جاب کر رہے ہیں پھر بھی وہ بزنس کریں، جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم بزنس کریں، اچھا یعنی کچھ نہ کچھ کریں. کچھ نہ کچھ اچھا کریں. اس دوران ظاہر ہے آپ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، بالکل تو کون سی ایسی غلطیاں جو آپ بتانا چاہیں گے دوسرے لوگوں کو کہ وہ ان سے اوائڈ کریں تو ان کے لیے ذرا رہنمائی ہو جائے گی؟ ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں. اچھا اس کے بعد آپ کی تھوڑی سی ہم جو ہے نا وہ پرسنل لائف کی طرف بھی آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ آپ شادی شدہ ہیں، جی کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے. تو شادی جو ہے وہ آپ کی پسند سے ہوئی؟ نہیں، ارینج میں. آپ نے شادی سے پہلے اپنی اہلیہ کو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں. تو شادی کے بعد آپ نے دیکھا؟ جی تو بالکل. یہ تو بڑا آج کے دور میں تو یہ بڑا عجیب ہے. یہاں پہ اگر وہ آپ کے سویڈش کچھ دوست دیکھیں یا سنیں تو ان کے لیے تو بڑا عجیب ہوگا کہ شادی سے پہلے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے، میں شادی سے پہلے میری اور ہوئی بھی ایسے ہی تھی، وہ چٹ منگنی تو پٹ گیا. اچھا اندر اندر جو ہے نا وہ میں نے یہ شادی کا. آپ کا ماشاءاللہ بزنس کافی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ اس کی کوئی برانچ کسی اور طرف بھی کھولیں ساکو میں؟ انشاءاللہ بالکل ضرور، نارتھ سائڈ پہ. آپ جو بزنس میں سکسیس ہے، کامیابی ہے، اس کی تعریف کیسے کریں گے، کیا کہیں گے؟ سکسیس کی تعریف میں یہی کروں گا کہ جس جگہ پہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں، جس کام میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں، وہ سکسیس ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا. اور آپ کا یہ جو بزنس ہے مٹھائیوں کا یہ اور اس ریسٹورینٹ کا، اس میں اسپیسیفکلی اس بزنس میں آپ کو کیا مشکلات یہاں پیش آتی ہیں؟ اس میں 2-3 قسم کی مشکلات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور وہ کافی زیادہ مشکل ہے. ایک تو یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے جس کا آپ کو پتا ہے سویڈن میں جو فوڈ کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. جی ان کو بریفلی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہے کیا، جی ٹھیک جی ہے، جی جی اور ان کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ان کو بتانے پڑتے ہیں، ادروائز وہ بین کر دیتے ہیں. جی تو سب سے جو مشکل لگا مجھے یہ فوڈ کنٹرول والوں کو ایکسپلین کرنا پڑا جی کہ یہ ایگزیکٹلی کیا چیزیں ہیں. جو الرجی سے ریلیٹڈ ہے. الرجکس، جی بالکل. اچھا اچھا اس کے علاوہ ویسے جو میونسپیلٹی ہے اور جو لیفس میدل ورکت ہے ان کے لوگ کب کب آتے ہیں کنٹرول کے لیے، کس طرح سے یہ کنٹرول ہوتا ہے؟ آپ کا کچن دیکھتے ہیں پیچھے صفائی یہ سارا، اس حوالے سے بتائیے گا. جو کنٹرول ہے اس کا کوئی بھی منیمم اور میکسیمم ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ کے اوپننگز آور میں، اچھا، کبھی بھی آ سکتے اور ہیں. آپ کا کچن دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل وہ دیکھ سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی وہ آ سکتے ہیں، تو آپ تیار رہتے ہیں اس کے لیے؟ ہر ٹائم تیار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکس آفس والے ہیں وہ بھی آتے ہیں کبھی دیکھنے کے لیے کہ آپ؟ بالکل، وہ بھی ان کا بھی کوئی وارننگ نہیں ہوتی، وہ کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی پرابلم پیش آئی ہو جب وہ انسپیکشن کے لیے آئے ہوں، یا آپ نے کوئی ایسا سمجھے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہو؟ نہیں، ایسا ابھی تک نہیں ہوا. انشاءاللہ ہم اتنی صفائی رکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی پرابلم نہ آئے. بہت اچھا جی، آپ نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اپنی ساری جدوجہد کو بیان کیا. آخر میں آپ نوجوانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں جو ان سوالوں میں نہیں آئی، تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں. نوجوانوں کے لیے تو ایک ہی پیغام ہے، کام کریں، کیونکہ ہمارے قائد نے بھی کہا ہوا کام کام اور کام. بس کام. جی تو اپنی جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے جی پاکستان سے، جی اور ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنے ملک کو ڈیگریڈ نہ کریں. مشکل وقت ہے، جی گزر جائے گا بہت انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے جی. تو خواتین و حضرات، آپ نے
جناب سکندر صاحب کی گفتگو سنی، یہ ایک ریسٹورنٹ کے اونر کی گفتگو نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اس نوجوان کی گفتگو تھی جو بہت سے خواب لے کے سویڈن آئے، اور شاید آج جس جگہ پہ یہ کھڑے ہیں 2015 میں انہوں نے بھی شاید نہ سوچا ہو کہ وہ اتنا اس میں کامیابی حاصل کریں، لیکن خلوص، محنت، منصوبہ بندی، یہ جو ہے وہ کامیابی کے راستے ہیں، اور انہی راستوں پہ چلتے ہوئے ہمارے باقی نوجوان یا باقی لوگ بھی جو چاہتے ہیں وہ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس انٹرویو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، آپ کو کیسا لگا، کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی ملاقات بہت سے دیگر لوگوں سے بھی میں کراؤں گا جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنا نام پیدا کیا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔